औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान एंड कुरान सीरीज़ का आज 7वां दिन है, 7वां ही रोज़ा और 7वां ही पारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम 7वें पारे का जो है तारुफ़ देख लेते हैं। तारुफ़ कुछ इस तरह से है कि कुरान पाक के 7वें पारे का नाम वाइज़ सामिऊ है। इसमें सूरतुल माइदा की 38 आयात शामिल हैं। इसके बाद सूरतुल अनआम शुरू होती है, जिसकी कुल 165 आयात में से 110 आयात इस पारे में नाजिल हुई हैं। ठीक है, इसमें आयत नंबर 83 से ये पारा शुरू होता है, जिसकी जो अहम पॉइंट था ईमान शनास ईसाई। इस पारे की इब्तिदा में ही अल्लाह ताला ने ईमान शनास ईसाइयों के एक गिरोह का जिक्र किया है कि जब इनके सामने अल्लाह की तिलावत की जाती है तो हक़ शनासी के असर से उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हक़ को कबूल कर लेते हैं। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब हिबशा के असाई बादशाह नजाशी और उसके दरबारियों के सामने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने सूरह मरियम की आयत पढ़कर सुनाई। इस पर नजाशी और अहले दरबार रो पड़े। उसके बाद है हलाल व हराम। आयत नंबर 87 और 88 इस बारे में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले ईमान को पाक चीज़ों को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए, अल्लाह के पाक रिज़्क़ को खाना चाहिए और हद से जावज़ नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 89 जो है कसम तोड़ने का कफ़ारा है। अल्लाह ने फरमाया कि बिला इरादा खाई गई कस्मों का मुआवज़ा नहीं है, मगर जानबूझकर खाई गई कस्मों पर सख्त मुआवज़ा होगा। ऐसी कस्में तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए या इन्हें कपड़े दिए जाएँ या 3 दिन के रोज़े रखे जाएँ। आयत नंबर 90 से 92 जो है वो शैतानी काम है। अल्लाह ताला ने शराब, जुए, आस्ताने और पांसे को बदतरीन शैतानी काम करार दिया और कहा कि बेशक शैतान जुए और शराब के ज़रिए मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदावत और बुग़्ज़ डाल देता है और उन्हें नमाज और याद खुदा से दूर कर देता है। अहले ईमान इन शैतानी कामों से बचें। आयत नंबर 96 जो है एहराम में शिकार। एहराम की हालत में शिकार करने को अल्लाह ने मना फरमाया है। आयत नंबर 101 ला यानी सवालात, यानी कि ए अहले ईमान रसूल से ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें बुरी लगें, यानी ला यानी और गैर ज़रूरी सवालात मत पूछा करें। और आयत नंबर 104 जो है अंधी तकलीद, के जब लोगों को अल्लाह के कानून और पैगम्बरों की तरफ बुलाया जाता है तो कहते हैं कि हमारे लिए वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। आयत नंबर 106 से लेकर 107 जो है वसीयत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो तुम में से 2 साहिब अदल यानी कि दयानतदार, रास्तबाज, काबिल एतमाद मुसलमान आदमी को गवाह बनाए। अगर तुम हालत सफ़र में हो तो गैर मुस्लिम में से ही सही 2 गवाह ले लिए जाएँ, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इन दोनों गवाहों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तला किया है और इनकी गवाही दुरुस्त नहीं है तो फिर इनकी जगह 2 और शख्स जो पहलू की निस्बत शहादत देने के लिए अहल तर हैं उन लोगों में से खड़े हों जिनकी हक़ तलफ़ी हुई है और खुदा की कसम खाकर कहें कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज़्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज़्यादती नहीं की। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज़ालिमों में से होंगे। उसके बाद आयत नंबर 110 से लेकर 120 मसीह का वाक़या है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले पारे में। उसके बाद जो है यहाँ पर अल्लाह ताला की कुछ नेमतों का जिक्र किया गया। आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की। मैंने रूह पाक से तेरी मदद की, तू गहवारे में भी मेरी नेमत के तो फ़ेल लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी मैंने तुझे किताब, हिकमत, तौरात और इंजील की तालीम दी। मौजज़ात। आयत नंबर 110 में अल्लाह ने फरमाया ईसा अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और जो पैदाइशी अंधे होते थे उनको ठीक कर देते थे, कोड़ी को हुक्म खुदाबंदी से अच्छा कर देते थे। आयत नंबर 110 से लेकर 111 तक तबलीग के बारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मसीह, तू जब बनी इसराइल के पास तबलीग इस्लाम के लिए वाज़ेह और सरी निशानियाँ लेकर पहुँचा और जो लोग इन में से मुनकर हक़ थे उन्होंने कहा ये निशानियाँ तो जादू हैं, और मैंने तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने इन हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर मसीह पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और हम मुस्लिम हैं। उसके बाद खाने का ख्वान के बारे में आयत नंबर 112 से 115 तक है। उसके बाद है आयत नंबर 116 से 120 तक बास पुरस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह पूछेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी वालदा को खुदा बना लो? तो वो जवाब में अर्ज़ करेंगे, सुबहान अल्लाह, मेरा ये काम ना था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक़ ना था। अगर मैंने ऐसी कोई बात कही तो आपको ज़रूर इल्म होता। आप जानते हैं कि जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप सारी पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। मैंने उन्हें सिर्फ़ ये कहा कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो उसके बाद जो है सूरतुल अनआम शुरू हो जाती है।
سورۃ الانعام کی ابتدا خالق کائنات کے نام سے ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، مگر پھر بھی کافر اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 3 تخلیق آدم کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 6 جو ہے کفران نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے بڑی قومیں آئیں جن کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 14 ملکیت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کے 18 تک اختیارات الہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 حق کا پہنچانا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ حق یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وہ پہنچاتے ہیں جس طرح انسان اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 31 تک زندگی بعد از موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے اور افسوس کریں گے کہ کیسا برا بوجھ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے جو ہے وہ 36 تک رسولوں کو جھٹلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد یہ لوگ جو تمہیں جھٹلاتے ہیں یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 41 تک مصیبت میں اللہ کو پکارنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ آیت نمبر 46 سے 49 تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 50 جو ہے وحی کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ آیت نمبر 51 سے لے کر 52 تک خوشنودی رب کے طالب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو خدا کے سامنے حاضری کا اندیشہ رکھتے ہوں، شاید کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں، اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، خواہ معاشرے میں ان کا مقام کتنا ہی ادنا یا خستہ حال ہو۔ آیت نمبر 54 آیات پر ایمان لانے والوں کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 59 سے 65 تک اللہ کے علم کی وسعت کے بارے میں ہے۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہاں پر صرف اس کا خاص تذکرہ یہاں پہ کروں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 جو ہے قرآن کی رہنمائی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی ایسا کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ آیت نمبر 71 سے 73 تک رہنمائی و بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 79 تک جناب ابراہیم کا واقعہ ہے جو کہ ہم پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو اکثر ہم نماز بلکہ ہر نماز میں ہم نیت کرتے ہیں، یہاں پر اس کا ترجمہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع میں یہاں پر واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 90 تک جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، ہدایت یافتہ جو لوگ تھے، نبیوں کا ذکر ہوا یہاں پر ان کے بارے میں ہے، تو یہ میں ساری آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں۔ اللہ نے اپنے 18 نیک اور ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر کیا اور کہا پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہ راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی۔ اس کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، الیاس اور عیسیٰ کو راہ ہدایت دی، ان میں سے ہر ایک صالح اور نیک تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسی، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا۔
انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ تبلیغ و ہدایت کے اس کام میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان تمام نبیوں کی جو تفصیلات ہیں نا وہ پارہ نمبر 12 اور 17 اور 23 میں ہیں، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 سے لے کے 92 تک تو رعایت قرآن کا نزول ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 وحی کے جھوٹے دعویٰ دار ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے ظالموں پر موت کی مدہوشیاں طاری ہوں گی تو موت کے فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر انہیں کہیں گے کہ خود اپنی جانوں کو باہر نکالو، تمہیں آج ذلت کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے 103 تک اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں جسٹ خلاصہ قرآن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو وہ میں ساری یہاں پر نہیں شیئر کر سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاسبان نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کوئی پاسبان نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، جھوٹے معبودوں کو گالیاں نہ دو۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان جھوٹے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر تمہارے سچے اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اس پارے کا اختتام ہو گیا، لیکن سب سے جو مین بات ہے وہ میں آپ لوگوں سے یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے دین کو برا کہتا ہے نا، یا اگر کوئی کسی اور مذہب پہ ہے، تو ہمیں ان کے معبودوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے اور ہمیں ان کو ہرگز برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا ہوگا، بھلے وہ یعنی کہ کافر ہوں یا کچھ کسی بھی ان سے کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، لیکن وہ لوگ کیا کریں گے، وہ پلٹ کے ہمیں بھی وہ ساری باتیں کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے۔ اور نعوذ باللہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، تو ہم لوگ تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی استغفر اللہ کے کوئی نازیبہ کلمات اپنے منہ سے کہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں تاکہ کوئی پلٹ کر ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آج کی تجوید اور دعا ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولینا وآخرین وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے، بے شک بے شک۔ تو آج تجوید بھی یہی ہے اور آج کی ہماری دعا بھی یہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیو سے ضرور مستفید ہو رہے ہوں گے۔ خلاصہ قرآن کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اپریشیٹ کرنے کا بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔